हज़रत उमर फरमाया करते थे कि अहले अरब एक फर्माबरदार ऊँट की मानंद हैं जो अपने कायद की पैरवी करता है। इसलिए उनके कायद को इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो इन्हें कहाँ ले जा रहा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं काबा के परवरदिगार की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन्हें सही रास्ते पर लेकर चलूँगा। हसन की रिवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, अगर मैं ऐसे मकाम पर पहुँच जाऊँ जहाँ सिर्फ़ मेरे लिए गुंजाइश हो और दूसरे लोग वहाँ ना समा सकें, तो खुदा की कसम वो मकाम मेरे लिए सही नहीं, हत्ता कि मैं आम लोगों के बराबर न हो जाऊँ। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ग़ुलाम बयान करते हैं कि मैं हज़रत उस्मान के पीछे सवार था, यहाँ तक कि वो सदक़ात के एक बाड़े में गए। इस वक्त सख्त गर्मी थी और गर्म हवा चल रही थी। वो सदक़ात के ऊँटों का बाड़ा था। वहाँ एक शख्स तहबंद बांधे हुए और सर पर एक चादर बांधे हुए था और वो ऊँटों को निकाल रहे थे जो वहाँ दाखिल हुए थे। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि तुम किसको देख रहे हो? जब हम वहाँ पहुँचे तो वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे। हज़रत उस्मान ने फरमाया, कुरान करीम के म्यार के मुताबिक ताकतवर और अमीन आप ही हैं। अबू बकर असबी की एक दूसरी रिवायत के मुताबिक मैं हज़रत अली बिन अबी तालिब के साथ सदक़ात के जानवरों के बाड़े में गया। उस वक्त हज़रत उस्मान साए में बैठे हुए लिख रहे थे और हज़रत उमर धूप में खड़े हुए, जबकि सख्त गर्मी पड़ रही थी, उन्हें कुछ लिखवा रहे थे। इनके बदन पर 2 स्याह चादरें थीं। एक चादर को तहबंद के साथ बांधे हुए थे और दूसरी चादर से सर को लिपेट रखा था। आप सदक़ात के ऊँट गिन रहे थे और इनके दांत और रंगत के बारे में लिखवा रहे थे। हज़रत अली ने हज़रत उस्मान से फरमाया, हज़रत शोएब की बेटी ने अल्लाह के नबी से ये कहा था कि अब्बा जान, इन्हें हज़रत मूसा को उजरत पर मुलाजिम रख लो, क्योंकि जिससे तुम उजरत पर काम लो इनमें वो बेहतर है जो ताकतवर और अमानतदार हो। फिर उन्होंने हज़रत उमर की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए फरमाया, ऐसे कव्वी और अमीन आप हैं। हसन रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह 1 साल तक रियाया के इलाकों का दौरा करूँगा, क्योंकि मालूम हुआ है कि लोगों के बहुत से ज़रूरी काम मुझे बताए नहीं जाते, क्योंकि इनके हुकाम वो ज़रूरी बातें मुझ तक नहीं पहुँचाते और तमाम लोग मुझ तक पहुँच नहीं सकते। इसलिए मैं शाम जाऊँगा और 2 माह वहाँ क़याम करूँगा। फिर जज़ीरा के इलाकों में जाऊँगा और 2 महीने वहाँ क़याम करूँगा। फिर मिस्र जाऊँगा और वहाँ 2 महीने क़याम करूँगा। फिर बहरीन का सफ़र करूँगा और वहाँ 2 महीने क़याम करूँगा। फिर कूफ़ा में आऊँगा, वहाँ 2 महीने क़याम करूँगा। सबसे आखिर में बसरा जाऊँगा और वहाँ भी 2 महीने क़याम करूँगा। खुदा की कसम ये साल नहायत उम्दा साल होगा। काब बिन अहबार कहते हैं कि मैं ऐसा शख्स का जिसका नाम मालिक था मेहमान हुआ। वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का हमसाया था। मैंने उससे पूछा कि अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करने का क्या तरीका है? वो बोले, इनसे मिलने में किसी दरवाज़े या पर्दे की रुकावट नहीं है। वो नमाज पढ़ाते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, जो चाहे इनसे गुफ्तगू कर सकता है। हज़रत असलम बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने मुझे भेजा कि मैं सदक़ात के ऊँटों को महफूज चरागाह की तरफ ले जाऊँ, लिहाजा मैंने अपना सामान इनमें से एक अच्छी ऊँटनी पर रखा। जब मैंने इसे वापस लाने का इरादा किया तो आपने फरमाया, तुम इसे मेरे पास लाओ। इसलिए मैं इसे आपके पास ले गया। आपने देखा कि मेरा सामान एक नौजवान ऊँटनी पर था, तो आपने फरमाया, तुमने क्यों ऐसी उम्दा ऊँटनी का इंतखाब किया जो मुसलमानों के किसी घर वालों के काम आ सकती है? तुमने क्यों किसी नौ उमर ऊँट या बूढ़ी ऊँटनी का इंतखाब न किया? एक दफ़ा हज़रत उमर से कहा गया कि शहर अंबार में वहाँ का एक बाशिंदा ऐसा है जिसे दफ्तरी हिसाब किताब में बहुत महारत हासिल है, आप इसे कातिब मुकर्रर कर लें। आपने फरमाया, इस सूरत में मुझे मुसलमानों को छोड़कर एक गैर मुस्लिम को अपना बेदी और राजदान बनाना पड़ेगा। एक दफ़ा आपने खुतबा देते हुए फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा है, अगर दरियाए फ़रात पर की कोई ऊँट नाहक हलाक हो गया तो मुझे अंदेशा है कि अल्लाह ताला आले खिताब से इसके बारे में मुआखज़ा करेगा। आले खिताब से मुराद सिर्फ़ आपकी ज़ात थी। अबू इमरान जूनी रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशरी को तहरीर किया, लोग तुम्हारे पास अपनी ज़रूरियात पेश करते रहेंगे, इसलिए जो कोई तुम्हारे पास ज़रूरतमंदी के लिए आए तो इसकी इज़्ज़त करो। एक कमज़ोर मुसलमान के लिए यही अदल और इंसाफ के लिए काफ़ी है कि फ़ैसला और तकसीम करने में उसके साथ इंसाफ किया जाए। हज़रत शोबी बयान करते हैं कि हज़रत उमर के पास एक आराबी आया और कहने लगा, मेरे ऊँट की पुश्त पर ज़ख्म हैं और दीगर मकामात पर भी ज़ख्म हैं,
اس لیے آپ مجھے دوسرا اونٹ دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ اعرابی پیٹھ موڑ کر بھاگ گیا اور وہ یہ شعر پڑھتا جا رہا تھا: ابو حفص عمر نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اس اونٹ کو کوئی زخم نہیں پہنچا اور نہ کوئی بیماری ہے۔ اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہو تو اللہ انہیں معاف کر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے تو معاف کر۔ پھر آپ نے اعرابی کو بلا کر اسے ایک عمدہ اونٹ پر سوار کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا جو ان کا رشتہ دار تھا۔ اس نے کوئی چیز مانگی، آپ نے اسے دھمکایا اور بد کلامی کی وجہ سے نکال دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، فلاں آدمی آپ سے سوال کیا ہے اور آپ نے اسے نکال دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے اللہ کے مال میں سے مانگا ہے، تو اس وقت میں کیا عذر پیش کروں گا؟ اگر وہ بددیانت ثابت ہوا تو وہ مجھ سے میرے مال میں سے کیوں نہیں مطالبہ کرتا؟ اس کے بعد آپ نے اسے اپنے مال میں سے 10,000 کی رقم بھیجی۔ حضرت شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کسی علاقے پر کوئی حاکم مقرر کر کے بھیجتے تھے تو آپ ان کے بارے میں یہ فرماتے تھے: اے اللہ، میں نے انہیں اس لیے مقرر نہیں کیا کہ وہ لوگوں کا مال چھینیں یا ان پر ظلم و تشدد کریں۔ جو حاکم کسی پر ظلم کرے گا تو میرے نزدیک حکومت کے لائق نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا: اے اللہ، میں تیرے سامنے علاقوں کے حکام کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دین اور مذہب کی تعلیم دیں اور سنت نبوی کی اشاعت کریں اور ان کے مال غنیمت کو لوگوں کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم کریں، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو وہ مجھے مطلع کریں۔ ابو حسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر حکام کو مقرر کرتے تھے تو ان کے ساتھ نکل کر انہیں رخصت کرتے تھے اور انہیں یہ نصیحت فرماتے تھے: میں نے تمہیں لوگوں پر اس لیے حاکم نہیں بنایا کہ تم ان پر ظلم کرو، بلکہ میں نے تمہیں ان پر اس لیے حاکم بنایا ہے کہ تم نمازیں قائم کرو اور حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور ان کے درمیان مال غنیمت عادلانہ طریقے سے تقسیم کرو۔ میں نے تمہیں ان کے جسموں کا مالک نہیں بنایا۔ تم اہل عرب کو کوڑے نہ مارو، ورنہ تم انہیں ذلیل بناؤ گے، اور نہ ان کی زیادہ تعریف کرو کہ وہ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، اور نہ تم ان سے غافل رہو، ورنہ وہ محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر اپنے حکام سے بدلہ لیا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص کسی حاکم کی ان کے پاس شکایت لے کر جاتا تو آپ اس حاکم اور شکایت کرنے والے کو اکٹھا کیا کرتے۔ اگر کوئی ایسی بات صحیح ثابت ہو جاتی جو قابل مواخذہ ہوتی تو آپ اس کا مواخذہ فرماتے۔ ابو فراس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو، خدا کی قسم میں تمہاری طرف حکام اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہاری مار پیٹ کریں یا تمہارا مال چھینیں، بلکہ میں انہیں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں دین اور سنت کی تعلیم دے، اور جو کوئی ان باتوں کے علاوہ کوئی برا کام کرے گا تو اسے واپس میرے پاس بھیج دو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا۔ اس پر عمر بن عاص فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے: اے امیر المومنین، اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم آداب سکھانے کے لیے کسی کو سزا دے تو آپ اس سے بھی بدلہ لیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک اس سے ضرور بدلہ لوں گا۔ میں کیسے اس سے بدلہ نہ لوں جب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ خود اپنی ذات کو بدلے کے لیے پیش فرماتے تھے۔ دیکھو، تم مسلمانوں کی مار پیٹ نہ کرو اور انہیں ذلیل نہ بناؤ، اور نہ تم ان کی خواہ مخواہ تعریف کرو، ورنہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نہ تم ان کی حق تلفی کرو، ورنہ وہ ناشکری کریں گے، اور انہیں دلدلی زمینوں میں نہ بساؤ، اس طرح تم انہیں تباہ کر دو گے۔ حضرت عمر بذات خود گشت کرتے تھے اور مسلمانوں کے گھروں پر جا کر ان کا حال معلوم کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کرتے تھے۔ بکر بن عبداللہ مزنی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت آئی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک کہ میں اپنی جگہ پر پہنچ کر بیٹھ نہ جاؤں، اس نے کہا۔ چنانچہ آپ اندر نہیں گئے جب تک کہ وہ عورت اپنی جگہ پر نہیں بیٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ اس وقت آپ اندر داخل ہوئے اور فرمایا: کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ عورت کھانا لائی جو آپ نے تناول فرمایا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز مختصر کرو۔ اس وقت انہوں نے سلام پھیرا۔ پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے: اے امیر المومنین، آپ اس وقت کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ حضرات بازار میں آ کر اترے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ چور کوئی چیز نہ چرائیں، تم چلو کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ اس پر وہ دونوں روانہ ہو گئے اور وہ دونوں بازار آئے اور زمین پر بیٹھ گئے اور باتیں کرتے رہے۔ انہیں ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا
کیا میں نے سونے کے بعد چراغ جلانے سے منع نہیں کیا تھا؟ چنانچہ وہ دونوں آگے بڑھے تو کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے چلو کیونکہ میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اس آدمی کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ کیا تم اور تمہارے ساتھی گزشتہ رات کو شراب پی رہے تھے؟ وہ بولا آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ آپ کھوج لگایا کریں، اس پر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ بکیر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چراغ جلانے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ چوہا چراغ کی بتی کو اٹھا لے جاتا تھا اور گھر کی چھت پر پھینک دیتا تھا، جس سے چھت جل جاتی تھی۔ اس وقت گھروں کی چھت کھجور کی شاخوں کی بنی ہوتی تھی۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ایک پتھریلی زمین کی طرف گیا۔ جب ہم اونچے مقام کی طرف پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے اسلم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسافر سوار ہیں جو رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہر گئے ہیں، آؤ ہم وہاں جائیں۔ چنانچہ ہم تیز قدم چل کر وہاں پہنچے تو ایک عورت کے ساتھ کچھ بچے تھے۔ ایک ہانڈی آگ پر چڑھی ہوئی تھی اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے روشنی والو السلام علیکم۔ آپ نے اصحاب النار کہنا پسند نہیں فرمایا۔ وہ بولی وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا کیا ہم قریب آ سکتے ہیں؟ اس پر وہ بولی کہ اگر شرافت کے ساتھ آنا چاہو تو آ جاؤ۔ اس پر قریب آ کر آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی رات اور سردی نے ہمیں یہاں روک لیا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بولی کہ بھوک سے پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے؟ پانی ہے، وہ بولی، جس کے ذریعے انہیں خاموش کر رہی ہوں تاکہ وہ سو جائیں۔ بہرحال اللہ ہی ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، عمر کو تمہاری حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ وہ بولی وہ ہم پر حکومت کرتا ہے اور ہمارے حال سے غافل ہے۔ اس پر آپ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے آؤ ہم چلیں۔ لہٰذا ہم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ہم آٹے کے گودام میں آئے۔ آپ نے وہاں سے ایک بوری نکالی جس میں چربی کا ایک کپا بھی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تم اسے میری پشت پر لاد دو۔ میں نے یعنی حضرت اسلم نے کہا کہ اسے میں اٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے اور ہر دفعہ میں یہ کہتا کہ اسے میں اٹھا لوں گا۔ آخر کار آپ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن تم میرے گناہوں کا بوجھ برداشت کر پاؤ گے؟ لہٰذا میں نے وہ بوری آپ کی پشت پر لاد دی۔ اس کو لے کر آپ روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا۔ آپ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے تھے یہاں تک کہ ہم اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے وہ بوری اتاری اور اس میں سے کچھ آٹا نکالا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا تم یہ کام پکانے کا مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہارے لیے یہ کام کروں گا۔ پھر آپ ہنڈیا کے نیچے آگ جلانے کے لیے پھونک مارنے لگے۔ آپ کی داڑھی بہت بڑی اور گھنی تھی، اس لیے میں نے آپ کی ریش مبارک میں سے آگ کا دھواں نکلتا دیکھا۔ جب کھانا پک گیا اور شوربہ تیار ہو گیا تو آپ نے ہنڈیا کو چولہے پر سے اتارا اور فرمایا اے خاتون تم ان بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ وہیں بیٹھ گئے یہاں تک کہ ان بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو کھانا بچ گیا وہ آپ ان کے پاس چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس عورت نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ امیر المومنین سے زیادہ اس کام کے یعنی خلافت کے حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اچھی بات کہنا، جب تم امیر المومنین کے پاس آؤ گی تو مجھے انشاءاللہ وہاں پاؤ گی۔ پھر آپ اس عورت سے الگ ہو کر ایک کونے میں چلے گئے۔ وہاں آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا مگر آپ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ جب وہ سو گئے اور خاموشی اور سکون چھا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کر کے فرمانے لگے اے اسلم بھوک نے انہیں بیدار کر رکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ رو رہے تھے، اس لیے میں نے یہ بات پسند کی کہ جب میں یہاں سے لوٹوں تو انہیں اس حالت میں دیکھوں جس کا میں نے ابھی مشاہدہ کیا ہے۔ حضرت عمر جب مسلمانوں کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا کرتے تھے یا کسی مصلحت کی وجہ سے انہیں کسی کام سے روکتے تھے تو نصیحت کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرتے تھے، حکم کی خلاف ورزی پر انہیں دھمکاتے تھے، جیسا کہ حضرت سالم نے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر جب منبر پر چڑھتے اور لوگوں کو کسی بات سے منع کرتے تو اس وقت اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے فرماتے تھے میں نے لوگوں کو ان باتوں سے منع کیا ہے اور سب لوگ ہماری طرف نظریں اٹھا اٹھا کر اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف اپنی نظریں جماتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کو دگنی سزا دوں گا۔ آپ مشتبہ اشخاص پر بہت سخت تھے
اللہ کا حق حاصل کرنے میں بہت سختی سے کام لیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کا حق حاصل کر کے رہیں، جبکہ آپ کمزوروں پر مہربان اور شفیق تھے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں، چند مسلمان حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آ کر کہنے لگے، تم حضرت عمر سے ہمارے بارے میں گفتگو کرو، کیونکہ ہم ان سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہم ان کی طرف نظریں نہ اٹھا سکیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جا کر حضرت عمر کو یہ سنایا تو فرمانے لگے، کیا انہوں نے ایسی بات کہی ہے؟ خدا کی قسم میں ان کے ساتھ اس قدر نرم ہوں کہ مجھے اس بارے میں اللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اس قدر سخت بھی ہوں کہ اس صورت میں بھی مجھے اللہ سے خوف لاحق رہتا ہے۔ خدا کی قسم وہ جس قدر مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ میں ان سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عاصم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مصر پر ایک شخص کو حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر مدینہ منورہ کی کسی سڑک پر سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے کسی آدمی کو یہ کہتے سنا، اے عمر، خدا سے ڈرو، تم اس شخص کو حاکم مقرر کرتے ہو جو خیانت کرتا ہے، پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں، حالانکہ تمہارا حاکم ایسے کام کر رہا ہے۔ آپ نے اس حاکم کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے عصا، اونی جبہ اور بکریاں دیں اور فرمایا، تم بکریاں چرایا کرو کیونکہ تمہارا باپ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے اسے بلا کر اس کے سامنے مذکورہ بالا گفتگو کا تذکرہ کیا۔ اس نے معذرت کی، پھر آپ نے اس کے علاقے کی طرف لوٹا دیا اور یہ نصیحت کی کہ وہ باریک لباس نہ پہنے اور عمدہ سواری پر سواری نہ کرے۔ ابن خزیمہ بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر جب کسی کو حاکم مقرر کرتے تو اس سے یہ معاہدہ لکھواتے تھے، جس کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت گواہ ہوتی تھی۔ نیز اس سے یہ شرط لی جاتی تھی کہ وہ عمدہ سواری پر سواری نہ کرے گا اور نہ میدا کی روٹی کھائے گا اور نہ باریک لباس پہنے گا، اور عوام کی ضروریات کو روکنے کے لیے دروازہ بند نہ کرے گا۔ سلام بن مسکین کی روایت ہے کہ حضرت عمر کو جب مالی ضرورت ہوتی تو وہ بیت المال کے خزانچی کے پاس جا کر اس سے کچھ قرض مانگتے تھے۔ بعض اوقات آپ بہت زیادہ قرض مقروض ہو جاتے تو بیت المال کا افسر آپ کے پاس آ کر سخت تقاضا کرتا، تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لیتے تھے۔ بعض اوقات آپ کی تنخواہ آ جاتی تھی تو آپ اپنی تنخواہ میں سے اسے ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بیمار پڑ گئے تو شہد کی تعریف کی گئی، تو ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے، بیت المال میں شہد کا پیالہ ہے، اگر تم مجھے اجازت دو کہ میں اس میں سے کچھ شہد لے لوں تو میں اسے حاصل کر لوں گا، ورنہ وہ مجھ پر حرام ہے۔ جب حضرت عمر خلیفہ مقرر ہوئے تو مسلمان آپ کو اس طرح پکارتے تھے، اے خلیفہ رسول اللہ کے خلیفہ۔ آپ نے فرمایا، اس طرح خطاب بہت طویل ہو جائے گا، تم مومنین ہو اور میں تمہارا امیر ہوں۔ اس طرح آپ کا لقب امیر المومنین پڑ گیا۔ حضرت عمر سب سے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے تاریخی سن ہجری کا اجراء کیا، اور ابن سعد کی روایت کے مطابق اس کو تحریری شکل میں 16 ہجری کے ماہ ربیع الاول سے رائج کرایا۔ اس کی تحریری شکل میں جاری کرنے کے اسباب کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے خطوط میں تاریخ لکھنے کا طریقہ رائج کیا اور مٹی کی مہریں بنوائیں، اور سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز باجماعت مقرر فرمائی، اور 14 ہجری میں اس کے بارے میں تمام شہروں میں تحریری احکام صادر فرمائے۔ لوگوں کے لیے وہ قاری یعنی حافظ مقرر فرماتے تھے۔ ایک مردوں کو تراویح پڑھاتا تھا اور دوسرا عورتوں کو تراویح پڑھاتا تھا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے کوڑے کا استعمال جاری کیا اور اس کے ذریعے لوگوں کو سزائیں دیں۔ آپ نے سب سے پہلے اسلامی دور میں رجسٹر اور دفاتر قائم کیے اور لوگوں کے نام ان کے قبائل کے لحاظ سے رجسٹر میں لکھے اور ان کے وظائف مقرر کیے۔ جبیر بن حویرث بن نقید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رجسٹروں کو تیار کرنے اور دفاتر قائم کرنے کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، آپ کے پاس ہر سال جو مال و دولت اکٹھا ہوتا ہے آپ اسے تقسیم کر دیا کریں اور کوئی چیز باقی نہ رکھیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ بہت مال اکٹھا ہو جائے گا جو سب مسلمانوں کے لیے کافی ہوگا۔ اگر اس کا حساب نہیں رکھا جائے گا تو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کسے مال ملا اور کسے نہیں۔ اس طرح مجھے بد انتظامی کا خطرہ ہے۔ ولید بن حشام بن مغیرہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں شام گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں نے دفتر قائم کیے ہیں اور فوجیوں کا بھی باقاعدہ انتظام ہے۔ آپ نے اس کی بات کو پسند کرتے ہوئے دفتر قائم کیے اور فوجی نظام مقرر کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عقیل بن ابی طالب، مخرمہ بن نوفل اور جبیر بن ولہجہ کو مقرر فرمایا جو ماہرین انصاب تھے قریش کے۔ آپ نے ان سے فرمایا،
تم لوگوں کے نام ان کے گھروں کے مطابق لکھو۔ چنانچہ انہوں نے بنو ہاشم کے افراد کے نام لکھنے سے اس کا آغاز کیا، پھر حضرت ابو بکر اور ان کے قبیلے کے نام لکھے، پھر خلیفہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر اور ان کے قبیلے کے افراد کے نام لکھے۔ جب حضرت عمر نے اس سے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا، میں ایسا ہی چاہتا ہوں، مگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کرو۔ پہلے قریب ترین عزیزوں کے نام لکھو، پھر درجہ بدرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے نام لکھتے جاؤ۔ عمر کا نام اسی مقام پر لکھو جو اللہ نے اس کا مقام مقرر کیا ہے۔ حضرت اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے 2 تحریریں پیش کی گئیں، جن میں قبیلہ بنو تیم کو بنو ہاشم کے بعد لکھا گیا اور بنی عدی کو تیم سے بعد لکھا گیا۔ جب آپ کو نام سنایا گیا تو آپ نے فرمایا، تم عمر کو اس کے صحیح مقام پر رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو درجہ بدرجہ لکھتے جاؤ۔ یہ بات سن کر بنو عدی حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ حضرت ابو بکر کے جانشین ہیں اور حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے، اس لیے آپ اپنے آپ کو وہیں رکھیں جہاں پر ان لوگوں نے آپ کا نام لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، کیا تم میری غیر موجودگی میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور اپنے مقصد کے لیے میری تمام نیکیاں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم ایسا نہ ہوگا، تمہارا نام اپنے درجہ کے مطابق آئے گا، خواہ رجسٹر ختم ہو جائے اور تمہارا نام سب سے بعد میں آئے۔ میرے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ اور حضرت ابو بکر نے ایک راہ مقرر کر دی ہے، اگر میں ان دونوں کی مخالفت کروں گا تو میری بات نہیں مانی جائے گی۔ خدا کی قسم ہمیں دنیا میں کوئی برتری حاصل نہیں تھی، اور آخرت میں اگر ہمیں اپنے نیک اعمال کا ثواب ملا، یہ سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور ان کی بدولت ہوگا۔ انہی کے ذریعے ہمیں عزت اور شرافت حاصل ہوگی۔ ان کی قوم عرب میں افضل ہے، اور اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ داروں کا درجہ ہے۔ عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت اور شرافت حاصل ہوئی ہے۔ اگر اہل عجم نیک اعمال کریں گے اور ہم کوئی نیک عمل پیش نہ کریں گے تو وہ ہم سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب قیامت کے دن ہوں گے۔ کسی شخص کو اللہ کا نیک کام کرنے کے لیے قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس کے اعمال غلط ہوں گے اس کا نسب اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہشام کعبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر قبیلہ خزاعہ کے وظائف کا رجسٹر لیے ہوئے جا رہے تھے۔ جب وہ ان کے مقام پر پہنچے تو آپ نے ایک ایک کر کے ہر کنواری اور شادی شدہ عورت کے وظائف ان کے ہاتھوں میں دیے، پھر وہاں سے واپس آ کر غسان گئے۔ وہاں بھی آپ نے خود وظائف تقسیم کیے۔ آپ کا یہ طریقہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ صائب ابن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ فرماتے سنا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے قسم کے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے، ہر ایک کا اس بیت المال میں حق ہے، اور اس معاملے میں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے، بلکہ میں بھی عوام کا ایک معمولی فرد ہوں۔ البتہ ہمیں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم کے مطابق چلنا ہوگا۔ نیز ہر ایک کے اسلامی کارناموں، اس کے دولت مندی اور ضرورت اور قدیم الاسلام ہونے کے تعلقات کا لحاظ کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو صفا کے ایک چرواہے کو اس کا حصہ وہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس گھوڑے دیکھے جن کی رانوں پر داغ لگے ہوئے تھے اور وہ جہاد کے لیے وقف تھے۔ حضرت عمر نے ایک دن فرمایا، کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ حضرت سلمان نے ان سے کہا، اگر آپ مسلمانوں کی سرزمین سے زیادہ مال وصول کر کے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں مگر خلیفہ نہیں ہیں۔ اس بات سے حضرت عمر نے عبرت حاصل کی۔ آل زبیر کے آزاد کردہ غلام نافع روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے سنا، اللہ ابن خنتمہ یعنی فاروق اعظم کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک خنتمہ تھا پر رحم کرے۔ میں نے رماح کے سال قحط سالی میں انہیں اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی کمر پر 2 بوریاں لادے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں روغن زیتون کا پیالہ تھا۔ وہ اور اسلم ان کے غلام باری باری نے لاد کر لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، قریب سے۔ میں آپ کے پیچھے چلتا رہا اور ہم باری باری سامان اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم ایک اونچی بستی میں پہنچ گئے جہاں قبیلہ محارب کے 20 گھر تھے۔ وہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم کیسے آئے؟ وہ بولے، بھوک ہمیں یہاں لائی ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں مردار کی بنی ہوئی کھال نکال کر دکھائی جسے وہ کھا رہے تھے۔ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو پیس کر انہیں پانی میں ڈال کر پی رہے تھے۔ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ اپنی چادر اتاری اور آپ نے اپنے تہبند کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا۔ پھر آپ نے ان کے لیے کھانا پکایا اور پیٹ بھر کر انہیں کھلایا۔
پھر آپ نے حضرت اسلم کو مدینہ کی طرف بھیجا۔ وہ بہت سے اونٹ لے کر آئے جن پر آپ نے بھوکے لوگوں کو سوار کرایا اور انہیں حبانہ میں ٹھہرایا، پھر انہیں پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ آپ ان لوگوں اور دوسرے اس قسم کے بھوک زدہ افراد کے پاس مسلسل آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قحط سالی ختم کر دی۔ شفاء بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ درمیانی چال چل رہے تھے اور آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبادت گزار ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم، حضرت عمر جب گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی، اور جب چلتے تھے تو تیز چلتے، اور جب کسی کو مارتے تھے تو سخت مارتے تھے، اس کے باوجود صحیح معنوں میں عبادت گزار تھے۔ عبداللہ ابن عامر کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو کسی چیز کے کھانے میں مدد کی تو اس شخص نے آپ کو دعا دیتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے فرزند آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے اس چیز سے مجھے بے نیاز کر دیا ہے۔ عمر بن مجاشع کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، قوت عمل یہ ہے کہ آپ آج کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے۔ امانت یہ ہے کہ انسان کا باطن اس کے ظاہری حالت کے مخالف نہ ہو۔ تم اللہ بزرگ و برتر سے ڈرتے رہو، کیونکہ تقویٰ کی صفت خوف خدا سے حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ حضرت شعبی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بازاروں میں گشت کرتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے، اور جہاں کوئی جھگڑا ہوتا تھا اسی جگہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ تم نے مخصوص محفلیں قائم کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ جب دو اشخاص بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں کے ساتھیوں میں سے ہے اور وہ فلاں کا ہم نشیں ہیں، یہاں تک کہ ہر طرف مجالس اور محافل کی کثرت ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم، یہ چیز تمہارے دین اور مذہب میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، نیز تمہاری عزت اور شرافت اور تمہاری ذات میں بھی داخل ہو رہی ہے۔ مجھے وہ زمانہ نظر آ رہا ہے کہ تمہارے بعد جو آئیں گے وہ یہ کہیں گے، یہ فلاں کی رائے ہے۔ یہ لوگ اسلام کو کئی حصوں میں بانٹ دیں گے۔ تم اپنی مجالس کو وسیع کرو اور مل کر بیٹھا کرو، اس طرح تمہارا اتحاد اور اتفاق ہمیشہ قائم رہے گا۔